अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं राना अजीब। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तज्ज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद होंगी, और वो शख्सियात जो हैं वो ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले मैं तारुफ कराता हूँ। पहली शख्सियत शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक है, तवील अरसे से शोबा से मुंसलिक हैं और तजर्बे की ये तवालत अच्छी खासी है, कई दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम राना साहब, बहुत बहुत सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत के लिए, और कीमती वक्त देंगे और तज़िया देंगे, थैंक्स अ लॉट। और साथ ही साथ मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ, मेरे साथ एक और शख्सियत है नबील नकवी, नुमाइंदा सच न्यूज़ लाहौर से मेरे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम नबील। वालेकुम सलाम नबील, आपसे भी हमारी गुफ्तगू होगी, लेकिन आपसे भी स्पेसिफाइड गुफ्तगू होगी, लेकिन वो गुफ्तगू होगी मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से और शहबाज शरीफ के हवाले से, और उसी सारी सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं जाऊंगा फैज़ रहमान साहब की जानिब। फैज़ सर, सबसे पहली जो लीडिंग स्टोरी जो अखबारात की जीनत बनी है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बहुत सारे पहलू हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का एक इंटरव्यू है, उसके कुछ हिस्से हैं, लेकिन लीडिंग जो स्टोरीज जो अखबारात की जीनत हैं, किसकी जुर्रत इस्तीफा मांगे। वज़ीर आज़म कहते हैं नवाज शरीफ भारत की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं इमरान खान, और साथ में कहते हैं नवाज शरीफ भारत की मदद से खतरनाक खेल खेल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं जी? वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से, उनके बयानिए के हवाले से ये गुफ्तगू की है, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। बहुत सारे और पहलू हैं, मैं मज़ीद भी बातें करूंगा, लेकिन ये जो शाह सुर्खियां आपके सामने रखी हैं उसको कैसे देख रहे हैं? राना साहब, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो पे मदऊ किया मुझे। देखिए, वज़ीर आज़म का इंटरव्यू, जहाँ तक उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके अल्फाज और अल्फाज का इंतखाब, उनका इस्तेमाल, लग रहा था कि वो बहुत ही खुलूस के साथ बात कर रहे हैं और खुल के बात कर रहे हैं और दिल से बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनकी पार्टी के डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं, वो यकीनन इस इंटरव्यू से जो कि उन्होंने नदीम मलिक साहब को दिया, बड़े तोनामश साफी हैं, बिल्कुल, तो इस इंटरव्यू से जरूर खुश हुए होंगे। और ये भी मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये मैं खुशी पूछना चाहता हूँ, आप वज़ीर आज़म के हवाले से बात कर रहे हैं, सहाफ़ी के हवाले से बात कर रहे हैं? मैं बहैसियत सहाफ़ी जो उन लोगों के बारे में, ये तो ह्यूज ऑनर है, पीएम का उन्होंने इंटरव्यू किया, ठीक है जी जी। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि दूसरी तरफ का जो रद्द अमल है वो भी बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। वो भी आप समझ सकते हैं कि ज़ाहिर है जो उनके मुखालिफिन है वज़ीर आज़म के और नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले, उनको अफसोस हुआ होगा। लेकिन इन दो, राना साहब, इन दो एक्सट्रीम के दरमियान, इन दो इंतहाओं के दरमियान एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की ऐसी है जो न सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि बैरून मुल्क मुकीम भी हैं, जो इन इंतहाओं पर यकीन नहीं करते। वो वज़ीर आज़म को इसलिए पसंद नहीं करते कि वो उनकी पार्टी के 100%, जैसे मैंने कहा, कि डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं, और ना वो नवाज शरीफ को इसलिए बुरा समझते हैं कि वो समझते हैं कि बस नवाज शरीफ साहब में कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की ऐसी है जो, उनमें अभी भी इस बात का हौसला है, इतनी अक्ल है। मैं आपको कोई बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो आम हमारे पाकिस्तानी हैं, मजदूर पेशा तबका है, वो भी समझता है इन बातों को कि आज का वजीर आजम कल का विलन, आज का विलन कल का वजीर आजम। आज नवाज शरीफ साहब, और मैं ये बात जो कह रहा हूं ये 100% एक बहैसियत सहाफ़ी के और एक न्यूट्रल तज्ज़ियाकार के तौर पे कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब की ये फिल्म मैंने कम से कम 3 से 4 बार खुद देखी है कि जब भी वो आते हैं तो हीरो बन के आते हैं, जब जाते हैं तो फिर उनके बारे में ऐसे ऐसे इल्ज़ामात और बड़े बड़े सहाफ़ियों के जरिए लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी रीलें चलाई जाती हैं, फिर वो होता है, फिर उसके बाद कुछ और सुनो। तो ये ऐसा एक अप एंड डाउन, एक ऐसा रोलर कोस्टर है जिससे मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत में शायद एक बड़ा एजाज़ है कि वो इंतहाई
یعنی مطعون اور ملعون شخصیت قرار پاتے ہیں. میں یہ کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اور لیکن جب آتے ہیں تو پھر واپس ہیرو بن کے آ جاتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے سب لوگ لگ جاتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو بات کی, ان کو یہ بات سوچنا چاہیے تھی. میں ان کے خلوص سے انکاری نہیں ہوں, لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جس شخص کے بارے میں وہ یہ بات کر رہے ہیں وہ شخص ہمارے ملک کا, ہماری مادر وطن کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے. بالکل. اور وزیر اعظم ایسے نہیں رہا کہ اس کو کسی نے لا کے پکڑ کے اوپر سے نافذ کر دیا ہو یا بٹھا دیا ہو. وہ عوام کے ووٹوں سے, اس میں ہم غلط صحیح اور اس کی دھاندلی اور اس کی باتیں ضرور کر سکتے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں وہ عوام کے ہی ایک بنائے ہوئے, عوامی نمائندوں کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہی بنے ہیں. وہ کوئی آسمانی ذرائع سے کوئی نئے نظام کے تحت نہیں بنے, اسی نظام کے تحت وزیر اعظم بنے جس نظام کے تحت آج عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں. تو اگر عمران خان صاحب کی لیجیٹمیسی ہے چند ووٹوں سے پارلیمنٹ میں جو اکثریت ہے ان کو, تو اسی نظام کے تحت نواز شریف صاحب وہ لیجیٹمیسی زیادہ کثیر تعداد سے حاصل کر چکے ہیں 3 دفعہ. صحیح. یہ سب ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اگین دیکھیے رانا صاحب, میں یہاں مخالفت اور موافقت کے لیے نہیں بیٹھا. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم آج بھی اسی ایک وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جب ہم انتہا پسند ہو جاتے ہیں. دیکھیے جو الزامات جو وزیر اعظم نے لگائے ہیں, جو الفاظ استعمال کیے ہیں, وہ الفاظ اپنی اہمیت کھوتے جا رہے ہیں. جب اس لیول پر وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور بارہا استعمال کیے جاتے ہیں اور پھر ان کا وہی انہی میں سے کچھ لوگ اٹھ کر پھر اس کو رد کرتے ہیں اور ان کو پھر ہیرو بنا کے لے کے آتے ہیں, تو یہ الفاظ اپنی قیمت اور اپنی اہمیت کھو چکے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا الزام ہے کہ نواز شریف 3 دفعہ کا وزیر اعظم. صحیح. لیکن میرے ابھی آپ کو ایک ہیڈ لائن سنائیے ایک اخبار کی جس میں لکھا ہے کس کی ضرورت استعفیٰ مانگے. انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ استعفیٰ دے دوں گا لیکن NRO کسی قیمت پر نہیں دوں گا. لیکن وزیر اعظم نواز شریف صاحب تو کر چکے ہیں. جس بات کا دعویٰ, استعفیٰ تو مانگ لیا تھا انہوں نے, مشرف صاحب کو کارگل کے معاملے پر ریموو بھی کر دیا تھا, لیکن حشر کیا ہوا؟ جو وزیر اعظم صاحب بات اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کارگل میری مرضی کے بغیر ہوتا تو میں ہٹا دیتا, وہ نواز شریف جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہی کام کر چکے ہیں اور اس کی سزا انہوں نے 10 سال بھگتی. اگین there is no love loss between me and نواز شریف. مجھے کوئی ان سے وہ سروکار نہیں ہے نواز شریف صاحب سے ان کی سیاست سے, لیکن ایک آنےسٹ جو انالیسز ہے اس کا, جو ایک اوپینین ہے, وہ یہی ہے, اوپینین نہیں ہے, فیکٹ ہے کہ بھائی وہ تو ہٹا چکے تھے ضیاء الدین بٹ کو, وہ پنڈی کے. بالکل, وہ معاملہ تو واقعی ایسے ہوا جو آپ ذکر کر رہے ہیں, لیکن میں فیض صاحب وہ اپنے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ دے دوں گا لیکن NRO نہیں دوں گا. اس جملے کو کس ضمن میں آپ لیتے ہیں کہ NRO کا ورڈ وہ ایک تسلسل کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اگین دیکھیے رانا صاحب, نواز شریف صاحب کس کی مرضی سے گئے یہاں سے؟ ایک کنوکٹڈ, جو کہ جیل میں تھے, بالکل, وہ کیسے نکلے پاکستان سے؟ صحیح. کس کی ووٹ پر نکلے؟ کون اس وقت حکومت چلا رہا تھا اور چلا رہا ہے؟ اور آج یہ جو بے بسی کا عالم ہے, آج اسی کانوکٹ کو کوٹ ان کوٹ, اگین میں یہ لفظ کوٹیشن مارک کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں, آج وہی کانوکٹ بھرپور طریقے سے پورے میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر بیپ 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 کیے ہوئے. اور بلکہ فواد چودھری تو اس کو یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ غلطی تھی. اب آپ نے پیمرا کا نوٹس پڑھ لیا ہوگا, آپ کے پاس بھی پہنچ گیا ہوگا. بالکل. میں فیصلہ آپ کی جانب آتا ہوں اسی خبر کا, یا یوں کہہ لیں کہ یہ جو سیاسی ہلچل چل رہی ہے نا, اسپیشلی نون لیگ, حکومت, اپوزیشن, APC, اسی کا ایک اور رخ ہے اور وہ رخ جڑتا ہے شہباز شریف کے ساتھ. تو میرے ساتھ نبیل نقوی ہیں. نبیل نقوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, کیونکہ ایک تو منی لانڈرنگ کیس ہے, اسی حوالے سے شہباز شریف کے داماد کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع
ہو چکی, یعنی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. لیکن میں نبیل آپ سے جو پہلا سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ اس دن وہیں پہ موجود تھے اور بطور صحافی اپنے فرائض انجام دے رہے تھے جب شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا, تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کیا مناظر تھے, آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ, کیا صورتحال تھی؟ منظر تو عدیل ہائی کورٹ کے اتنے پرسکون تھے, خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون والے. ایک تو ہر پیشی پہ شہباز شریف کی سارے پہنچ رہے تھے, رانا ثناء اللہ, عظمہ بخاری, مریم اورنگزیب, شاہد خاقان عباسی بھی ایک دن پہنچے, اور مطلب اتنی پرسکون ماحول میں چل رہے تھے. اور ان لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے نواز شریف صاحب کی ضمانت کروا کے ان کو باہر بھیج دیا, مریم نواز کی ضمانت کروا لی تھی, حمزہ شہباز کی ایک کیس میں ضمانت کروا لی تھی. انتہائی پرسکون تھے کہ ہو جائے گا. جب 22 اپریل کو جج صاحب نے جو اس کے بعد جو ایک دن اگلے دن سماعت ملتوی کی, اور اس کے بعد جو منڈے کو, جس منڈے کو یعنی 28 ستمبر کو جو فیصلہ سنایا, تو اس میں جو انہوں نے کہا کہ اپنے شہباز شریف صاحب نے جو ڈاکومنٹس جمع کروائیں, اور اس کے بعد کمرہ عدالت کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تو شہباز شریف صاحب نے خود اجازت طلب کی جج صاحبان سے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, اور اس پہ جج صاحبان نے بھی ان کو اجازت دی, اور انہوں نے وہی جو کہہ لیں کہ جو رام لیلا شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے سناتے آئے وہی انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر سنائی. لیکن کیونکہ ان لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ جی کہ ہمارے جو وکلا ہیں, خاص طور پہ امجد پرویز اور نذیر تارڑ صاحب ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے اور منجے ہوئے وہ لاہور کے وکلا ہیں, بلکہ پاکستان میں ان کا نام چلتا ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب کا کیس تھا, مریم نواز صاحبہ کا کیس تھا, نواز شریف کی باہر جانے کا کیس تھا, تو جو نون لیگ ہے ان کو ان لوگوں سے کافی امیدیں تھیں, اور بڑے بڑے مطمئن تھے, پر امید تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ جو مشکل ہے یہ بھی حل ہو جائے گی ادھر. لیکن اس دفعہ جب ہوا یہ کہ نیب کے وکلا جو تھے وہ بھی مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی مکمل طور پہ جو تھا ان کے وکلا کا جو ڈٹ کر کہتے ہیں نا, ڈٹ کر مقابلہ کیا کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کر. اور اگر میں تھوڑا سا کمرہ عدالت کے باہر ہم نکلیں اور ہائی کورٹ کی سچویشن بتاؤں تو دونوں اطراف میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کی کافی بڑی تعداد موجود تھی جو مکمل طور پہ پر امید تھے, اور جو مقامی ایم این ایم پی ایس تھے وہ لوگوں کو باہر کھڑے ہو کر لیڈ کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی 28 ستمبر کو 2 رکنی بینچ نے عبوری ضمانت منسوخ کی اور کمرہ عدالت سے ہی جو شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے, اس کے بعد جو منظرنامہ ہائی کورٹ کا بدلا ہے, نیب کے خلاف نعرے بازی نون لیگ والوں نے کی, حکومت کے خلاف نعرے بازی نون لیگ والوں نے کی, اور جو کچھ وہ نعروں میں کہہ سکتے تھے انہوں نے کیا. اور اس کے بعد جو جس عدالت عالیہ سے نون لیگ والے خاص طور پہ 3 جون پہ اگر ہم واپس چلیں تو وہ 3 جون جب ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کو, نیب کو روک دیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار نہیں کرنا, اور ان کی عبوری ضمانت جو پہلی دفعہ میں عبوری ضمانت میں توسیع ہوئی وہ 17 جون تک ہوئی. اس دن کے بیانات اگر ہم لوگ دیکھیں تو انصاف مل گیا, اور ہر طریقے سے نون لیگ والے مطمئن نظر آ رہے تھے کہ جی ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. اچھا, یہاں پہ مسلم لیگ نون کی ایک بری عادت یہ ہے کہ یہ لوگ سیلیبریشن پہلے کر لیتے ہیں, مٹھائی انہوں نے پہلے کھا لی تھی, اور مبارکباد دینا مبارکباد انہوں نے دینا پہلے. ہاں جی بالکل مبارکباد ہے, پہلے بھی دینے شروع کر دی تھی, مٹھائیاں بھی پہلے کھا لی تھیں, اور اس دفعہ بھی شکریہ ادا کیا, اور اب انصاف ملنے کی امید ہے, اور وہی سب کچھ چلتا رہا. دیکھیں 3 جون سے 28 ستمبر تک کا ٹائم تھا شہباز شریف کی لیگل ٹیم کے پاس. اس لیگل ٹیم کے پاس جن کا لاہور پاکستان میں نام چلتا ہے, آپ تیاری کر سکتے تھے, آپ مکمل طور پہ اپنے دلائل دے سکتے تھے, اور عدالت نے مکمل موقع دیا کہ دونوں فریقین جو تھے وہ کہیں. لیکن جب فیصلہ آیا تو وہی شہباز شریف کی ٹیم, وہی نون لیگ کے لیڈرز اور وہی نون لیگ کے سپورٹرز مکمل طور پہ خلاف ہو گئے کہ کٹ پتلی نظام ہے, نیب نیازی گڑھ جوڑ ہے. یہاں پہ میں ایک جملہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ تو اپنے معاملات ہیں کہ وکلا کی کیا صورتحال رہی, وہاں پہ جو نعرے بازی ہوتی رہی وہ معمول کا حصہ ہے, روٹین میٹر ہے, سیاستدانوں کے یا پارٹیز میں کارکن ایسے کرتے ہیں. لیکن شہباز شریف کی اپنی باڈی لینگویج کیسی تھی جب انہیں گرفتار کیا گیا؟ یعنی وہ لازم بات ہے اپنے بارے میں کچھ بول بھی رہے ہوں گے, کرنے کے بعد سب کچھ, جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ان کی باڈی لینگویج کیسی لگ رہی تھی آپ کو؟ اچھا دل, آپ مجھ سے گرفتار کیے جانے وقت یا اس سے پہلے کی سچویشن پوچھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز ڈی جی نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں غیر رسمی گفتگو کی جس میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ شہباز شریف خوش ہیں.
خوش ہیں, گھر سے آیا ہوا کھانا کھا رہے ہیں, گھر کا بستر استعمال کر رہے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, مطمئن ہیں. یہاں سے آپ باڈی لینگویج کا اندازہ لگا لیں کہ سابق وزیر اعلیٰ کتنے مطمئن ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ پہلی پیشیوں پہ پیش ہوئے, خاص طور پہ نیب میں وہی اب ان کا طریقہ جیسے وہ آتے ہیں ہاتھ ہلاتے ہوئے. اور اچھا نبیل, یہ گفتگو میری آپ سے جاری ہے کیونکہ ہم گرفتاریوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اور اب شہباز شریف یہ سارے معاملے میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں, ان کا سارا معاملہ اور ان کی گرفتاری. تو میں یہ آگے آپ سے سوال کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں ذرا فیض نعمان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. فیض صاحب, یہ ساری صورتحال کے بعد لازم بات ہے نون لیگ متحرک ہو گئی, اور نون لیگ کی جانب سے جو سب سے پہلی للکار نظر آتی ہے, جو یہاں پہ قیادت ہے, وہ ہے مریم نواز. کہتی ہیں حکمرانوں کی گھر واپسی تک جنگ جاری رہے گی, اور واضح طور پہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ گرفتاری سے انہیں کوئی ڈر نہیں ہے, سب گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں, گرفتاریوں کا خوف نہیں, مشکلات کا علم تھا. تو اس بیانیے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں فیض صاحب؟ دیکھیے, یہ چونکہ آپ خود بھی گراؤنڈ پر ہیں, اور نبیل نے جو باتیں کی ہیں لاہور سے, وہ بھی اس وقت بالکل ایگزیکٹلی جو فیلڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, وہ بیان کر رہے ہیں. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں رانا صاحب کہ یہ جو اگین یہ ایک برڈز آئی ویو ہے, ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے, کہ اس قسم کے معاملات میں جو مجھے جو فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے وہ مریم نواز کو پہنچتا نظر آ رہا ہے کہ وہ اس سے بینیفٹ کریں گی اس پورے معاملے سے. وہ ذاتی طور پہ اپنے سیاسی حوالے سے بینیفٹ لیں گی یا اوور آل نون لیگ کو؟ سیاسی حوالے سے ان کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ دیکھیے کہ ابھی انہوں نے باتوں میں ہمارے نبیل صاحب نے بڑی اہم بات کی. وہ غالباً کھل کے نہیں کہنا چاہتے تھے, لیکن میں شاید وہ بات کہہ سکتا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب خوش ہیں. تو کچھ حلقوں سے یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ میں جاننا چاہوں گا بعد میں, کیونکہ میں گرفتاریوں کی طرف آیا تھا, تو اس لیے میں نے ٹاپک رکھا کہ پہلے میں آپ سے بھی تھوڑا سا آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں مریم نواز کے حوالے سے. وہ کہیں گے, ان سے ضرور جانیں گے, آپ اپنا ضرور جو بھی آپ چاہتے ہیں بولیں. میرا خیال یہ ہے کہ میں جو ان کی باتوں سے جو سمجھا ہوں وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب کا جیل جانا ان کی اپنی مرضی اس میں شامل ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس ہاٹ سیٹ سے دور ہو تاکہ معاملات جو ہیں کچھ بہتر طور پہ وہ ان کی جواب دہی اتنی زیادہ نہ ہو عوام کے سامنے, کیونکہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے. نمبر 1. اچھا, نمبر 2 یہ کہ اب جو سیاسی فائدے کی آپ نے بات کی نا, دیکھیے جو اس وقت جو وزیر اعظم صاحب کا جو خاص انٹرویو ہے, اور جو اتنا کھل کے بات کرنا اور اتنے زیادہ بڑے الزامات لگانا کھل کے, وزیر اعظم کی بہت بڑی بات ہے ایک سابق وزیر اعظم پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا سیاسی فائدہ, اس پوری ہلچل کا سیاسی فائدہ ہمارے وزیر اعظم کے انٹرویو سے پہلے مسلم لیگ نواز گروپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کو اس سے مائلیج ملا ہے اس پوری ہلچل سے. اے پی سی کے بعد, اس کی تقریر کے بعد ان کی میں سمجھتا ہوں کہ مقبولیت میں اضافہ ہوا. اس کا توڑ ہمارے عمران خان صاحب کو یہ نہیں تھا کہ وہ صرف آ کے محض الزامات لگاتے. ان کو وزیر اعظم ہیں, وہ ان کے پاس تمام ادارے ان کے موجود ہیں. وہ خود انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فوج وہ کرتی ہے جو میں جانتا ہوں. ISI, IB, MI, پولیس, CID, پتہ نہیں کون سے کوئی 26 سے لے کے 30 یا بلکہ زیادہ, کوئی میرا خیال ہے کہ 46 آپ کے پاس ایجنسیز ہیں, سیکرٹ ایجنسیز. تو ان سب کو کیوں نہیں لگاتے کہ وہ جا کے ثبوت تو لے کے آئیں کہ اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا ہے کہ نواز شریف بھارت کے ساتھ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کی سازش کر رہے ہیں. ایک تو کم از کم کوئی چیز دکھائیں. آپ اتنے بڑے فورم سے, اتنے بڑے پوڈیم سے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز دیا ہے, آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک اگین میں کوئی نازیبہ لفظ استعمال نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ رائے ہے آپ کی, نروسنس ہے. ان کو چاہیے کہ ثبوت کے ساتھ بات کریں, اور واقعتاً ہے تو چلائیں, مقدمہ چلائیں, جیسا کہ دیکھیے مشرف نے بھی چلایا تھا نا, جیسا بھی لولا لنگڑا مقدمہ چلایا تھا. میں ایکچولی جاننا یہ چاہتا ہوں کہ وہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ وہ وقت ثابت کرے گا جو بھی صورتحال ہوگی. یعنی میں جرنلسٹ اور نیوٹرل, مجھے بھی کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ میں اس پہ تبصرہ کروں, لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو نون لیگ کا اوور آل بیانیہ اور پاکستان میں قیادت کرتے ہوئے جیسے مریم نواز کہہ رہی ہیں, تو کیا واقعی وہ اتنے اسٹرکٹلی یا اتنے سالڈ انداز میں وہ اپنے آپ کو آگے چلا پائیں گے؟ دیکھیے بات
اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں نون لیگ ہے، پاپولر ہے، اس کا اپنا ووٹ بینک ہے، اور اگر آج الیکشن اکثریت نواز شریف صاحب لے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کسی کو شک نہیں ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو میں نے نروسنس کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ نواز شریف کو چاہے دیکھیے، نواز شریف میں بے پناہ غلطیاں ہیں اور بڑی خامیاں ہیں، انہوں نے بہت زیادہ حماقتیں کی ہیں جب وہ وزیر اعظم رہے اور اس کے بعد بھی، لیکن وہ ایک پاکستانی ہیں، ان کا ایک اوپینین مختلف ہو سکتا ہے، وہ ایک بہت بڑے صوبے سے ان کا تعلق ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اس سے ان کا تعلق ہے. لیکن فیض صاحب یہاں پہ ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ میں بھی اگر یہ ذکر کروں کہ ان کی کہی ہوئی بات، جو پاکستان کے 3 بار کے وزیر اعظم ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں، ان کی کہی ہوئی بات امپیکٹ تو رکھتی ہے نا. تو وہ واقعی اگر ہم لفظ باقاعدہ اور باضابطہ بھارت کی بات کر رہے ہیں تو وہ ان کے لفظوں سے بہت کچھ اخذ کرتے ہیں اور اس سے بہت سارے مطالب اور مفاہیم نکالیں. دیکھیے دیکھیے اس کا یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ مائی اینیمیز اینیمیز مائی فرینڈ اور مائی فرینڈز اینیمی از مائی اینیمی، یہ جو کوئی رسول نہیں ہے، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے. یہ سمجھنا کہ جسٹ بیکاز کہ آپ کا دشمن ان کی کسی بات سے خوش ہو رہا ہے تو آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ میں بھی بہت سی ایسی باتیں کر سکتا ہوں بیٹھ کے. آپ اپنے شو میں فیض صاحب، میں گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھاؤں گا، مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین، پروگرام جاری لیتے ہیں، ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میں مزید خبروں کی جانب بڑھتا ہوں اور میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ فیض صاحب اپنی بات کر رہے تو فیض صاحب میں چاہوں گا کہ اس کو ہی مکمل کریں. یعنی یہ ساری نون لیگ کی جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بیانیے. دیکھیے، اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اور جب بھی ایک مزاحمت ہوتی ہے تو ایک انسانی فطرت ہے جس کو ہم ایک انگلش میں ہمارے پاس جو ایکسپریشن ہے اسے انڈر ڈاگ کہا جاتا ہے، یا جسے ہم یہاں کہتے ہیں جو مطلب جو نیچے جس کا ہاتھ ہوتا ہے اس کو عموماً لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ اپنے گناہ بھی دھلوا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، یہ دیکھو اتنا مار رہے ہیں غریب کو، اتنا بول رہے ہیں. تو یہ جو نواز شریف صاحب ایک انڈر ڈاگ کی حیثیت اختیار کرتے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں. پنجاب میں دیکھیں، پنجاب پاکستان کا، میں آپ سے کیا عرض کر سکتا ہوں کتنا اہم صوبہ ہے. اگر وہاں پر جو نعرے لگ رہے تھے اور جو لگائے گئے ہیں وہ بہت ہی معنی خیز نعرے ہیں. اور اب اگر آپ اس ہوا کا رخ اگر دیکھیں، اور کل اگر الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشنز تو کرائیں گے آپ، پاکستان کے خمیر میں یہ ہے کہ آپ الیکشنز کے بغیر کام بڑھ ہی نہیں سکتا آگے اس ملک کا. یہ ملک الیکشنز اور انتخابات کے ذریعے بنا ہے. تو جب بھی آپ انتخابات کرائیں گے تو یہ پارٹی مزید ابھر کر سامنے آئے گی آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے. تو میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ اگر آج وزیر اعظم اور ان کے وزراء بیٹھ کے مختلف بیانات دے رہے ہیں تو دیکھیے وہی بیانات ہیں نا. اب آپ ایسی شخصیت کے آپ نے نام لیے ہیں وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں، جن کی حیثیت ختم ہو چکی ہے پاکستان میں. میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، ٹھیک ہے، بلکہ میں آپ کی وہ کیونکہ مریم نواز نے بھی یہ بات دہرائی ہے کہ ہمارا ووٹ بینک بڑا ہے، تو میں مزید گفتگو آپ سے اسی حوالے سے جاری رکھوں گا. لیکن میں نبیل سے جاننا چاہتا ہوں. نبیل، مجھے یہ جاننا ہے کہ جو بات ہم نے پہلے ذکر کیا اور فیض صاحب نے بھی بولا کہ انہیں سہولیات جو میسر ہیں وہ کچھ اور ہی بتاتی ہیں، کہ شاید وہ اپنی یعنی ان کے ذہن میں بھی کچھ ایسا ہے کہ وہ ساری صورتحال ان کے حق میں جا رہی ہے. لیکن جب انہیں، یہ تو ڈی جی نیب کا کہنا ہے، جب انہیں گرفتار کیا گیا تو میں اس وقت کی باڈی لینگویج جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے چہرے کے تاثرات یا ان کی چال ڈھال وہ کیسی؟ دیکھیں جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے بارے میں ایک چیز کافی مشہور ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہر مشکل سے نکالنے والا ایک شخص ہے اور وہ ہے شہباز شریف. ہر مشکل وقت میں خاص طور پہ اگر چاہے نواز شریف صاحب پہ آیا ہو، ان پہ خود پہ آیا ہو، پوری جماعت پہ آیا ہو، اس میں جو ذہن چلتا تھا، جو کانفیڈنس چلتا تھا، کانفیڈنس کا لفظ میں یہاں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ اتنے پورے اعتماد ہیں، خود کو ان پہ اتنا یقین ہے کہ وہ ایسے سیٹسفائی ہو کے وہ جواب دیتے ہیں اور مطمئن ہو کے، اگر وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو صحافیوں کو مطمئن کرتے ہیں، اگر کہیں اور بیٹھے ہیں تو اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے وہ ایسا مطمئن کرتے ہیں کہ سامنے والا سیٹسفائی ہو جاتا ہے. اب آپ باڈی لینگویج کی بات کر رہے ہیں، باڈی لینگویج جو پہلے دن سے میں بتاؤں تو جب یہ 22 مارچ کو معذرت کے ساتھ واپس آئے اور پہلی پیشی جو ہوئی ان کے شہباز شریف صاحب کی، تب بھی باڈی لینگویج انتہائی پازیٹیو تھی، بہت پر امید تھے، بہت پرسکون
پرسکون تھے جس طریقے سے وہ آئے اور اسی طریقے سے وہ واپس چلے گئے اور بقول ذرائع پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام جوابات دے کر آئے ہیں اور اسی طریقے سے ایک تو پیش نہیں ہوئے. اور جب ہائی کورٹ میں رابطہ کیا اور ہائی کورٹ سے پہلے 2 جون کو جن شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج انتہائی پازیٹیو تھی, پر امید ہم لوگ نظر آ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس دفعہ گرفتاری نہیں ہو سکے گی شہباز شریف صاحب کی, جتنے یہ مطمئن نظر آ رہے ہیں. لیکن وہی شہباز شریف صاحب جب 2 جون کو نیب چھاپا ان کے گھر پہ مارتی ہے تو جو نڈر نظر آ رہے تھے, جو کانفیڈنس نظر آ رہے تھے, وہ اس دن نیب کو ان کے گھر پہ نہیں ملتے. اگر آپ اتنے نڈر تھے, آپ کے پاس مکمل طور پہ تفصیلات تھیں, نیب سے کی جانب سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب تھے اور جتنے پورے اعتماد ہو کر آپ نیب میں اور میڈیا کے سامنے آ کے نیب نیازی گٹھ جوڑ کی باتیں سناتے تھے, تو آپ پہلے دن پیش ہو کر تمام سوالوں کے جواب دے دیتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی آخری روز تک 28 ستمبر تک, جب تک ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی, باڈی لینگویج ایسی ہی تھی کہ وہ مکمل طور پہ پرسکون تھے, چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی کہ وہ ایک دفعہ پھر سے نیب کے مہمان بننے جا رہے ہیں. اور آج کل وہ ماشاءاللہ سے نیب کے جیل نمبر 10 میں جو ہیں وہ اس وقت آج کل رہائش پذیر ہیں. تو باڈی لینگویج جہاں تک تھی, سیلف سیٹسفیکشن ان میں بہت نظر آ رہی تھی, چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی. صحیح, ٹھیک ہے. میں اب ذرا فیصلہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ مریم نواز نے یہ بولا ہے کہ جی وہ ووٹ بینک بڑھ رہا ہے, نون لیگ متحد ہے, لیکن ایک تو باتیں انہوں نے کی ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ میاں صاحب اب یو کے سے ہی, لندن سے ہی لیڈ کریں گے اس تحریک کو, اور ساتھ میں وہ کہتی ہیں میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی. تو اس صورتحال کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی صورتحال میں نون لیگ جو ہے وہ مزید اس کا تاثر بہتر ہوگا یا نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا, کمزور ہوتا ہوا کہ جب کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, حکومت سے آپ نہیں مل سکتے, عسکری قیادت سے آپ نہیں بات کر سکتے, یا کوئی ایسے اگر سرکولر آپ کو جاری کرنا پڑ گیا ہے, تو ایسی صورتحال میں نون لیگ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ کا جو بیانیہ ہے یا جو ان کی بیانیہ میں جو تضادات ہیں وہ اس وقت لوگ ان کو محسوس کریں گے جبکہ آپ ان کو تھوڑی سہولت دیں گے, ان کو آپ تھوڑا سا راستہ دیں گے, تو لوگوں کو خود نظر آنے لگے گا کہ بھائی وہ اپنا علاج خود کر لیں گے. یہ ایک بڑی نیچرل سی قدرتی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ راستہ روکیں گے تو لوگ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بیانیے کے تضادات ہیں, جو ان کی حماقتیں ہیں, جو ان کے پچھلے گناہ ہیں, ان کو لوگ نظر انداز کرنا شروع کرتے ہیں, اور جو چیزیں وہ ایک جسے کہتے ہیں نا وکٹمائزیشن والی بات, تو وہ لوگوں کو, عوام کو وہ نظر آنا شروع ہوتی ہے. اور یہ وہ تاثر ہے جو اس وقت پاکستان کے عوام میں, خصوصاً پنجاب کے عوام میں جڑ پکڑ رہا ہے کہ اس جماعت کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, نواز شریف کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. دیکھیے میری جن لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, میں بہت زیادہ ان ٹچ رہتا ہوں پاکستان کے مختلف حلقوں کے ساتھ, تو اب دیکھیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو حق ہے. میں نے جیسے آپ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی ان کی بیماری کا بہانہ تھا, وہ گئے تھے, تو جو میں ان کے چاہنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ماڈریٹس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو حق ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے, اپنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے, اپنی پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے جو بھی جس انداز سے بھی بائی ہک اور بائی کروک وہ باہر جا کر بیٹھ کر وہ کام کر سکتا ہے, تو اس کو اس کا حق ہے. یہ باتیں کہی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر, میں یہ باہر بیٹھ کے نہیں پاکستان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو ان کے بانیوں کو اگر تقویت ملے گی تو عمران خان کی حماقتوں کی, ان کی پارٹی کی حماقتوں سے ملے گی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی کوئی بھی اسٹریٹجی جو ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کر سکتی ہے؟ بالکل سپورٹ. اور یہ جو ہمارے وزیر اعظم نے آج جو بیان دیا ہے, ایون مجھ جیسا جو ایک ماڈریٹ آدمی ہے, نیوٹرل آدمی ہے, اس کو بھی تکلیف ہوئی ہے کہ بھئی ایک وزیر اعظم بن کے آپ بات کر رہے ہیں اتنے بڑے فورم پر, اتنے بڑے پوڈیم آپ کے ساتھ, اس کا ساتھ ہے آپ ثبوت کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے دنیا کو؟ پریس کانفرنس کریں, بتائیں ایک ریفیوٹیبل جسے کہتے ہیں کہ ناقابل تردید کے پاس ثبوت ہونا چاہیے ان بات کا. اب اتنا بڑا ایک اچھا دیکھیے نا, پھر بات یہ ہے کہ یہ تو قوم کی بھی بے حرمتی ہے نا, ہماری اپنی قومیت کی اور قوم کی اپنی بے عزتی ہے کہ ہم نے ایسے شخص کو اب تک اتنی زیادہ عزت دے رکھی ہے پارٹی میں اور ملک میں, اس کی بیٹی کو ابھی بھی ایک لیڈرشپ دی ہوئی ہے جو کہ بھارت کے ساتھ
اگر وہ کوئی اور ملک کا نام لے لیتے تو شاید اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کے عوام کا جو بھارت کے بارے میں جو ایک دل میں جو ہے ان کے ہے ایک جو خیال ہے، جو تاثر ہے، جب بھارت کے ساتھ آپ کسی کو جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سازش کر کے پاکستان کو خدا نخواستہ توڑا جا رہا ہے، تو یہ تو بھائی یہ تو انت ہے نا، انتہا ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے الزام، اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ بالکل یہ ہے رائے کہ لازم بات ہے، اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو ثبوت بھی پرووائڈ کرنا ہوں گے۔ لازم ہے آپ ثبوت لے کے آئیں، آپ پیش کریں، بتائیں کہ دیکھیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ مودی سے ملاقات بتا دیتے ہیں، وہ جندال سے ملاقاتیں بتا دیتے ہیں، یہ ملاقاتیں بزنس کی ملاقاتیں تھیں۔ دیکھیے وہ ججمنٹل مسٹیکس ہو سکتی ہیں، وہ غلطی ہو سکتی ہے ججمنٹس کی، وہ یعنی ایک ٹھیک ہے ان کے فیصلے غلط ثابت ہوئے، ان کو نہیں ملنا چاہتا۔ فیصلہ جس طرح آپ ثبوتوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں ذرا دوسری جانب کا رخ کروں گا اور نبیل سے یہ پوچھوں گا کہ ڈی جی نیب جو کہتے رہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کارروائی صرف ثبوتوں کی روشنی میں ہوگی، تو کیا شہباز شریف کے حوالے سے منی لانڈرنگ کیس میں اس کے کچھ ثبوت واضح نظر آ رہے ہیں؟ اچھا، ڈی جی نیب نے جو کل ہائی کورٹ میں جو بات کی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جو ثبوت ہوں گے اس کی بیس پر سب کے خلاف جو کارروائی ہوگی۔ جب پہلی تفتیشی رپورٹ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد سامنے آئی تو اس میں نیب نے کافی انکشافات کیے، جس میں سب سے پہلے جو تھا کہ 1998 میں شہباز شریف خاندان کے جو اثاثے تھے وہ صرف 1,48,00,000 روپے تھے۔ نیب رپورٹ کے مطابق 2018 میں وہی اثاثے جو چلے گئے وہ 7 ارب روپے پہ چلے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ نیب کے پاس مکمل طور پر ثبوت تھے، نیب جو اتنے دنوں سے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور خاص طور پہ شہباز شریف فیملی کے لیے عدیل یہ کیس انتہائی امپورٹنٹ وہ اس طریقے سے تھا کہ اس میں شہباز شریف صرف اکیلے انوالو نہیں تھے، اس میں نصرت شہباز، رابعہ عمران، جویریہ علی، سلمان شہباز، حمزہ شہباز، پوری فیملی اس کیس میں انوالو تھی، اور پوری فیملی پہ اس وقت منی لانڈرنگ کے جو الزامات ہیں، اور داماد کو اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے کارروائی شروع ہو رہی ہے نا۔ جی وہی میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ تحریری فیصلہ جو گزشتہ روز جواد الحسن صاحب کی عدالت سے جو آیا ہے اس میں جو ان کے داماد ہیں ان کو اشتہاری قرار دینے کی جو تیاریاں شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کے اشتہار لگائے جائیں گے اشتہاری کے طور پر۔ اور سلمان شہباز سے کہ جو اس وقت باہر بیٹھے ہیں اس سے وزارت خارجہ سے عدالت نے جو جواب طلب کیا ہے، تو اس وقت مکمل طور پر پروفز ہے تو نیب اتنی کارروائیاں کر رہی ہے۔ لیکن اگر دوسری جانب بھی بات کی جائے، نیب میں جو عثمان بزدار صاحب ہیں وہ 12 اگست کو جاتے ہیں شراب لائسنس کیس میں، اور ساتھ وہ جائیداد کی وصولی اور جائیداد کے حوالے سے بھی سوالات لے کر آ جاتے ہیں، یعنی جاتے ایک کیس میں اور 2 کیس وہ ساتھ لے کے آ جاتے ہیں۔ اب کیونکہ نیب ذرائع کے مطابق 8 ایسی درخواستیں ہیں، مبینہ درخواستیں جو عثمان بزدار کے خلاف نیب کو وصول ہوئی تھیں، اس میں سب سے پہلے شراب لائسنس کیس کی وہ جو تھی وہ درخواست تھی۔ لیکن نیب کی تھوڑی سی بائسنس کا اندازہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو صرف ایک دفعہ طلب کیا، جو علیم خان صاحب ہیں ان کے خلاف ریفرنس کی تیاری چل رہی ہے، سبطین خان صاحب کے جانبی ریفرنس کی تیاری چل رہی ہے، باقی انصر مجید نیازی ہیں، کرامت کھوکر ہیں، ان سب کو بلا کے صرف ایک دفعہ بلایا گیا، اس کے بعد نہیں بلایا جا رہا ہے۔ صرف عثمان بزدار کی اگر بات کی جائے تو کیونکہ گزشتہ روز بھی عمران خان صاحب کی جانب سے بھی آیا کہ ہمارے سینئر وزراء اور وزیر اعلیٰ بھی نیب میں پیش ہوئے ہیں، لیکن وہ پیش کیا ہوئے کہ وہ ایک کیس میں گئے تھے اور 2 کیس لے کر آئے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اکرم اشرف گوندل جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں شراب لائسنس کیس میں، لیکن عثمان بزدار صاحب کو دوبارہ نیب نے بلایا نہیں کہ دوسرا کوئی سوال کر لیا جائے، کوئی تفتیش کر لی جائے، یا نیب نے جو اتنے سوالات کیے تھے کے مطابق اندازہ سن لیں۔ نبیل بہت اہم ہے، میں اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا فیض رحمان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ فیض صاحب، صورتحال ہے نا، مریم نواز کی گفتگو، نواز شریف کی گفتگو، وزیر اعظم کی گفتگو، وہ اپنی جگہ پہ۔ اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ جتنے وزراء ہیں وہ نون لیگ یا نواز شریف کے خلاف بول رہے ہیں، اور جنہیں ان کو میں دو ٹوک پیغام کہہ لوں، الفاظ کہہ لوں، یا بڑا جارحانہ موڈ کہہ لوں، جس طرح آپ نے جملہ استعمال کیا تھا، یعنی شبلی فراز کہتے ہیں قوم کو گمراہ نہ کریں، منی ٹریل دیں، بھتیجی خاندانی رئیس اور دادا غریب کسان کیسے ممکن ہے۔ فواد چودھری نے میرے وہ جملہ دہرایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو باہر بھیجنا غلطی تھی، تو اگر یہ غلطی تھی تو مثلا کس نے کی؟
کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے حوالے سے یہ جو جملے بولے جا رہے ہیں کہیں کہیں حکومت پہ بھی بڑے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں؟ اپنے شبلی فراز صاحب ماشاءاللہ ان کا ایک بڑا زبردست لینیج ہے، احمد فراز صاحب کے صاحبزادے ہیں، لیکن وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دوسرے شیخ رشید بنے حکومت کے. نہیں تو وہ تو ہیں بھی وزیر اطلاعات نا. شیخ رشید صاحب تو بات ایسی کر جاتے ہیں کہ جو قلمدان ان کے پاس ہے وہ اس سے ہٹ کے بات کر دیتے ہیں کسی اور قلمدان کے حوالے، لیکن ان کے پاس یہ تو وزیر اطلاعات ہیں نا. ہاں لیکن وہ چونکہ اوریجنل شیخ رشید تھے نا، وہاں اطلاعات کا قلمدان تو ان کے پاس کافی عرصے رہا ہے. تو اب وہ عادت ظاہر اب تک ان کی نہیں جا رہی، وہ اب تک اپنے آپ کو اسی فریم آف مائنڈ میں رہ کے بات کرتے ہیں، وچ از اوکے. شبلی فراز تو ہے نا وزیر اطلاعات، میں تو یہ جملہ کہہ رہا تھا. ہاں لیکن آپ شبلی فراز صاحب جو ہے نا وہ اگین میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ایسی باتیں کرنا چاہیے. اور دیکھیے اب ہمارے جو نبی بھائی نے جو باتیں کی نا نیب کے حوالے سے، فراز کے اپنے گلزار صاحب کے حوالے سے، اور جو تضادات بتائے ہیں، دیکھیے آپ غور فرمائیے. اچھا عوام مجھ سے اور آپ سے زیادہ اسمارٹ ہیں رانا صاحب. ہم جو بیٹھے بڑے بڑے پنڈت آپ کے اینالسٹ بیٹھے ہیں نا، یا ہم جو دن رات اپنی لگائے رکھتے ہیں اور جناب اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بڑا اینکر اگر کوئی ٹویٹ کر دے اپنی ویڈیو میں اور تعریفیں کرے بلا بلا بلا، آپ دیکھیں ذرا عوام اس کے جو ٹھیلے والا ہے وہ ٹھیلے والا وہ اسی اینکر کے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے شام میں بیٹھ کے کہ بھائی یہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے، کس کی بات کر رہا ہے. سب جانتے ہیں، لوگ ایک ہی چیز جانتے ہیں. تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ اے پی سی ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ آپ کو حالات معلوم ہے، معاملات ٹھنڈے تھے. بالکل نواز شریف کی تقریر ہوتی ہے اور اس کے بعد اچانک بالکل سب کے سب ٹاپ گیئر میں شروع. یہ باقاعدہ اور باضابطہ کابینہ اجلاس میں یہ صورتحال ڈسکس ہوئی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب فیصلہ کر لیا ہے کہ سخت رویہ اپنایا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اگین کوٹیشن مارکس میں جس کو آپ غدار کہہ رہے ہیں، جو ملک توڑنے کے درپے ہے وہ، اور ایک جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پاکستان میں، وہ آپ کے اعصاب پہ چھا گیا ہے کہ آپ وزراء سمیت سب کے سب نکل پڑے ہیں اس کے پیچھے. اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں جیسے اگین جو چیزیں جو بیانات شبلی فراز صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اگین وہ بغیر وہ اگر ہوتا سب کچھ ہوتا تو بھائی پروف لاؤ اور لاگے کرو. آپ نے اس کو نکالا وزارت عظمیٰ سے کس مسئلے پہ نکالا؟ آپ کو معلوم ہے نا، ایک اقام نے اس پہ آپ نے نکالا، آپ نے اتنا زور لگا لیا. وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یا تو پروسیکیوشن کی غلطی ہے، آپ کے اپنے جو لوگوں کی غلطی ہے، آپ کا بیانیہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ مشرف نے 10 سال کوشش کر لی، طیارہ کیس بنا لیا، سب کچھ کر لیا، پھانسی تک کا کہنے والے تھے کہ بھی لوگ ان کو جو ہے پھانسی دے دیں گے. کیا ہوا؟ وہی طیارہ کیس سب کچھ. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ وزیر اعظم اور وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ان کا بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کا بھی لہجہ اسی طرح تند و تیز ہے، ان کا انداز بھی کچھ ایسے اگریسو ہے. وہ ہے مراد سعید، کہتے ہیں حواس باختہ مفرور ملزم نے ذاتی غلاموں سے خطاب کیا. لیکن میں یہی جاننا چاہتا ہوں آپ کا انالیسس کہ یہ جس قسم کے جملے استعمال ہو رہے ہیں. ہاں سنیے نا، یہ جو انہوں نے جو بات کی مراد سعید صاحب نے، ان سے کوئی پوچھے کہ تم جب بیٹھتے ہو عمران خان کے سامنے دو زانو ہو کر، وہاں جب لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کیا یہ عمران خان کی محفل ایسا نہیں لگتی کہ آپ لوگ کیا آپ کے ان سے کس قسم کے تعلقات ہیں، وہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور خود وہ عمران خان صاحب آپ کو معلوم ہے نا کس قسم کی زبان استعمال کرتے آئے ہیں لوگوں کے ساتھ. سولو فلائٹ مثلا بہت مشہور رہا کہ وہ خود سے ہمارے کلچر کا، ہماری تہذیب کا معاف کرنا حصہ ہے کہ رائٹ فرام ویری بگننگ، جس میں بھٹو صاحب کا بہت بڑا نام لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے وزراء کے ساتھ اور کس طرح سے بات کرتے تھے. پھر اس کے بعد یعنی ہر شخص، یہ تو ایک چونکہ خاندان لوگ اپنے آپ کو اب تو کہیں نہ کہیں سیاست کا کلچر نہیں بنتا جا رہا. وہی تو میں دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف کا جو رویہ ہے اپنے فالوورز کے ساتھ، یعنی فالوورز سے مراد یہ کہ میں عوام کی بات نہیں کر رہا، جو ان کے قریبی لوگ ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا رویہ ہے کہ وہاں کچھ لوگوں کو کچھ بولنے کی، اختلاف کرنے کی کھل کر اجازت ہے. وہ اپنے آپ کو ایک بہت مطلب ایک بادشاہ سمجھتے ہیں.
اور وہ ان کا ایک میں اسٹائل ہے. اسی جملے پہ جو آپ بات یہ کر رہے ہیں نا، اور جس کلچر کی جس طرف یہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک اور جملہ یعنی حکومتی وزیر کا ہی ہے، وہ کوٹ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بار نبیل سے پوچھ لوں کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے. نبیل، اب میں جاننا چاہوں گا، مجھے بتائیں کہ اب جس طرح آپ نے نیب کا ذکر کیا ہے، حکومتی یعنی وزیر اعلیٰ، حالیہ وزیر اعلیٰ کا ذکر کیا ہے، سابق وزیر اعلیٰ کا ذکر کیا ہے، تو یہ ساری کی ساری صورتحال لازم بات ہے آپ ایک صحافی کے حوالے سے اور ابزرور کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں پنجاب میں؟ اچھا، پنجاب میں ایسا کوئی صورتحال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو وفاق کی نسبت پنجاب میں پھر کچھ جو صوبائی وزراء اور صوبائی اراکین ہیں وہ نیب کے مہمان بنے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک دفعہ علیم خان صاحب تو گرفتار بھی ہوئے، لیکن وہ بھی اسی طرح کے کسی کیس میں گرفتار ہوئے تھے جیسے آج ہم شہباز شریف صاحب کا کیس چل رہا ہے، آمدن زائد احساسات کا کیس تھا، لیکن وہ 3 مہینے بعد نیب کی گرفتار جو حراست سے تھے وہ باہر آ گئے تھے. سبطین خان صاحب پر کیس بنا، وہ باہر آ گئے اور دوبارہ یہاں تک کہ دوبارہ وزیر بن گئے. جو وزارت علیم خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے اسی وہ سینئر وزیر وہ آگے بن گئے، ویسے ہی سبطین خان صاحب بن گئے، اور پھر انصر مجید نیازی صاحب تو. اور یہ تو ایک رویہ ویسے بھی دیکھنے میں آیا کہ جن کے بارے میں بات ہوتی ہے جیسے چینی اسکینڈل کی ہوئی، آٹا گندم ایسے معاملات، تو وہ بس قلم دان بدلے جاتے تھے. وہی نا، قلم دان صرف بدلے جاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے جیسے وہی میں آپ کو کہنے لگا تھا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے یہ بیان بازی پہلے ہوتی تھی کہ اگر نیب بلاتا ہے تو کسی وجہ سے بلاتا ہے فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے، اور اسی طریقے سے مطلب ایک عام انسان کے طور پہ پیش ہو جانا چاہیے. تو اگر اسی بیانی کو ہم دیکھتے تو سب سے پہلے تو عثمان بزدار صاحب کو مستعفی ہو کر جانا چاہیے تھا نیب، لیکن وہ نہیں گئے. لیکن یہ اب صورتحال ایسی ہے کہ دونوں طرف ایسی یعنی یہ بات نظر آتی ہے آپ کو کہ نیب کی طرف سے جو ہے حکومتی اراکین کے حوالے سے تھوڑا سا نرم لہجہ ہے. بالکل. اچھا، یہ جیسے آپ نے کہا نا حکومتی حوالے سے، تو 5-6 مہینے پہلے کی اگر نبیل نقوی، فیض سر، مجھے اجازت لینا ہوگی، وقت کی قلت کے باعث مجھے آپ کو خدا حافظ کہنا ہوگا، لیکن آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، پروگرام میں شرکت کی اور اپنا قیمتی تجزیہ بھی دیا. تھینکس الاٹ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.